बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पूछिए अहले इल्म से के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आबिद क़य्यूम। नाज़रीन, इंसान को ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक राहबर की ज़रूरत होती है जो कि मुश्किल में उसकी रहनुमाई करे, उलझनों को सुलझाए और अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में मुश्किलात का हल बताए। एक मुसलमान को अक़ायद, इबादात, मामलात व ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती रहती है। इस सिलसिले में उलमाए कराम, खुसूसन रासिख़ उलमाए कराम का हमारे दरमियान मौजूद होना एक बहुत खुशकिस्मती की बात है। कुरान मजीद की एक आयत का हवाला देना चाहूँगा। इरशाद बारी ताला है, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून, और अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो। इसी सिलसिले में हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करता चलूँ। इरशाद फरमाया गया, ना जानने का हल और इलाज पूछ लेना है। नाज़रीन इकराम, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पैगाम टीवी आपके लिए लाया है प्रोग्राम पूछिए अहले इल्म से, जिसमें आपकी तमाम मुश्किलात और आपके सवालात के जवाबात हम अपने अहले इल्म से दरियाफ्त करेंगे। आप इस प्रोग्राम में शरीक भी हो सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, ईमेल्स कीजिए, अपने सवालात भेजिए, जिनके जवाबात हम अहले इल्म से दरियाफ्त करेंगे। अब बढ़ते हैं आज के मेहमान की तरफ, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप उन्हें वक्तन फ़वक्तन अपनी टीवी स्क्रीनों पर देखते रहते हैं। पाकिस्तान के एक मारूफ आलिम दीन है, मुल्क के बड़े मुफ्तियान ग्राम में इनका शुमार होता है। कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, जनाब मुफ्ती अब्दुस सत्तार हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ख्याल है सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। एक भाई ने हमें लिख भेजा है, वो पूछते हैं कि इनके बेटे का जो अकीका है वो 7वें रोज़ नहीं हो सका। वो आपसे जानना चाहते हैं कि आया वो आप इस सुन्नत पर अमल कर सकते हैं? इसके लिए इस्लाम क्या रहनुमाई फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदरदानी और इसके शुक्र अदायगी का तकाज़ा ये है कि हम अल्लाह के हुज़ूर को सदक़ा पेश करें। इसी सदक़े को अकीक़े का नाम दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अकीका किया जाए, उसका नाम रखा जाए और उसकी हिजामत करवाई जाए। अच्छा। तो 7वें दिन जो अकीका करना है ये ज़रूरी है। ठीक है। अगर 7वें दिन अकीका नहीं कर सका है तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि 7वें दिन अकीका नहीं किया गया है तो इसकी कज़ा नहीं हो सकेगी। जिस तरह कुर्बानी अगर 10वीं ज़ुल्हज्जा को ना दी जा सके तो ज़ुल्हज्जा का महीना गुजरने के बाद इसकी कज़ा नहीं है। इसी तरह अकीके का मामला है। लेकिन ये बात सही नहीं है। सही ये है कि अगर कोई इंसान गुर्बत की वजह से या लाइल्मी की वजह से 7वें दिन अकीका नहीं कर सका है तो जब भी हालात मुयस्सर हों और जब उसको इल्म हो जाए तो इसका अकीका किया जाए। ठीक। हमारे यहाँ आम तौर पे मारूफ़ है जो 7वीं तारीख को अकीका ना करे वो 14 तारीख को कर दे या 21 तारीख को कर दे। ये अहादीस में इसका ज़िक्र तो आया है लेकिन ये रवायत सही नहीं है। ठीक। जब भी उसको मौका मिले ना ठीक है, तो ये अकीका कर देना चाहिए। ठीक। इस्लाम में आसानी फरमाई गई। इस्लाम ने बहुत आसानी की है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ये भी होता है कि कुछ लोग छुट्टी के दिन का इंतज़ार करते रहते हैं या वो ये समझते हैं कि जब मेहमान आसानी से आ सकेंगे हम उस दिन अकीका कर देंगे। ठीक है। तो ये कोई उज़र नहीं है अकीका को मौखर करने के लिए। उज़र दो हैं, या माली इस्तिताअत ना हो या उसको इल्म ना हो। ठीक है। अगर माली इस्तिताअत भी है, इल्म भी है तो बिला वजह इसको मौखर करना ये सही नहीं है। ठीक है। तो ये अकीका करना ज़रूरी है। और इसकी अहमियत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह एक आदमी किसी से कर्ज़ लेता है, अपनी की कोई चीज़ उसके पास गिरवी रखता है तो गिरवी उस वक़्त ले सकेगा जब कर्ज़ अदा करेगा। ठीक है। इसी तरह बच्चा भी अल्लाह के यहाँ गिरवी रखा हुआ है। इस बच्चे से उस वक़्त तक फ़ायदा नहीं उठा सकेगा जब तक वो इसका अकीका नहीं कर लेगा। फ़ायदा नहीं उठा सकेगा इसका मतलब ये है
کہ بچہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. وہ صدقہ جاریہ اس وقت بنے گا جب وہ اس کا عقیقہ کر کے اپنی اس گروی کو چھڑا لے گا. اگر وہ دانستہ طور پر عقیقہ نہیں کرتا ہے، مالی استطاعت بھی ہے، علم بھی ہے، تو وہ بچہ آئندہ اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب 7واں دن ہو تو یہ بچے کا عقیقہ کر دیا جائے. اچھا مفتی صاحب، اسی سے ہی متصل میں ناظرین کی معلومات کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مطلب عقیقہ کرنا فرض کے زمرے میں آتا ہے، سنت، یا کس طرح سے اس کا حکم ہے؟ جو حدیث میں آتا ہے نا وہ یہ ہے احریق عنہ دمن، اچھا، کہ اس کی طرف سے خون بہایا جائے. یہ امر جو ہوتا ہے یہ لازمی وجوب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک، اس لیے عقیقہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اسی طرح جو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ یہ گروی رکھا ہوا ہے، تو گروی رکھے ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اس وقت تک گروی چیز نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر لیتا ہے. اس لیے ہمارے محدثین کا یہی ہے کہ یہ عقیقہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ایک بیٹے نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ اس کے والد نے بوجہ ناراضگی اپنی وفات سے قبل اپنی ساری جائیداد ایک ہی بیٹے کے نام منتقل کر دی ہے. اب باقی بہن بھائی اس سے اپنا حصہ مانگتے ہیں، کیا انہیں جائیداد سے کچھ حصہ ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دولت اور مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں. انسان اپنی زندگی میں اپنی ذات پر جتنا چاہے خرچ کر لے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کسی کو ہبہ کر دینا ساری کی ساری جائیداد شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ یہ تو کسی کو ہبہ کرنے والی بات ہے نا، اللہ کی راہ میں بھی سارا مال دینے کی اجازت نہیں ہے. حضرت کعب بن مالک جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضرت لبابہ بن منذر جب ان کی توبہ قبول ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سارے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہتے ہیں. تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو جب صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی کے نام ہبہ کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ والد گرامی نے جو کام کیا ہے وہ شرع کے خلاف کیا ہے. جو شرع کے خلاف کام ہو جائے اس کو شرع کے مطابق کرنا ضروری ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے اپنی ساری جائیداد وہ دے دی تھی اللہ کی راہ میں. جب اس کے ورثاء آئے تو انہوں نے شکایت کی کہ اس نے ساری جائیداد ہمیں محروم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دے دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کو کالعدم قرار دے دیا، کیونکہ وصیت میں تیسرا حصہ دینے کی اجازت ہے. تو آپ نے اس کی جائیداد جو 6 غلام تھے قرآن اندازی کے ذریعے تیسرا حصہ 2 غلام آزاد کر دیے، باقی 4 غلام ان کے رشتہ داروں کو دے دیے. اب یہ جو اپنے بیٹے کو ساری جائیداد دے گیا ہے یہ وصیت کالعدم ہے، اور ان کے نام ہبہ کرنا بھی کالعدم ہے. اس کو واپس لیا جائے گا اور سارے اولاد کو بقدر حصہ وہ جائیداد دی جائے گی. وہ بقدر حصہ یہ ہے کہ جو نر مذکر بیٹے ہیں ان کو دگنا حصہ دیا جائے گا اور بیٹی کو سنگل حصہ دیا جائے گا. اس طرح ساری جائیداد کی بجائے نا وہ جو حصہ ان کا بنے گا وہ اس کو مل جائے گا، باقی اس سے واپس لیا جائے گا. اور مفتی صاحب آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مطلب حق کسی کو لٹانے کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے؟ بڑی سختی سے کہتا ہے. ہم نے یہاں اپنے معاشرے میں یہ بھی محسوس کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ جب جائیداد کی بات آتی ہے تو اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، یا اس طرح جائیداد میں کافی لڑائی پڑتی ہے. تو اس میں اسلام ہمیں کس حد تک سختی سے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا جو حق ہے وہ اس کو دینا لازمی ہے؟ یہ کسی کا حق مارنا بہت بڑا سنگین جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی یہ معاملہ صاف کر کے جائے. اگر دنیا میں وہ صاف کر کے نہیں گیا ہے تو قیامت کے دن اس کے حق دینے پڑیں گے. اس کو قیامت کے دن تو یہ پیسہ ٹکا نہیں ہوگا، وہاں آپ فرماتے ہیں جو کرنسی چلے گی نا حقوق کی ادائیگی کے لیے، وہ نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی. وہ نیکیاں دے کر حق کو برابر کیا جائے گا یا برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کے حق کو برابر کیا جائے گا. لہٰذا اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، بیٹی کا حصہ دبا لیا ہے یا کسی مزدور کی مزدوری دبا لی ہے، تو اسے چاہیے کہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لے اور اس کے حق کی ادائیگی کرے، وگرنہ قیامت کے دن معاملہ بڑا ہی سنگین ہو جائے گا. بالکل.
یہاں ہمیں لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري بسؤاله فيض من الذكر بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري بسؤاله فيض من الذكر. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب، ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ وہ مسافر ہے اور وہ مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب عصر کی نماز کے دوران 2 رکعت پڑھا چکے تھے. کیا یہ شخص امام کے ساتھ سلام بھیج سکتا ہے یا اسے 4 رکعت مکمل کرنا ہوں گی؟ ویسے عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ مسافر انسان اس پر 2 ہی فرض ہیں. جب اس کو امام کے ساتھ 2 ہی رکعت ملی ہیں تو امام کے ساتھ اس کو سلام پھیر دینا چاہیے. لیکن دینی معاملات میں عقل کو اتنا دخل نہیں ہوتا ہے. ایک تابعی ہیں عمر بن سلمہ، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پیچھے ظہر یا عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں مسافرانہ حیثیت سے تو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو امام کے پیچھے 4 رکعت ہی پڑھنا ہوں گی. سنت ابی القاسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس، امام مکحول اور جابر بن زید، یہ تمام فقہا اور تابعین، ان کا یہ فتویٰ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ اگر کوئی انسان امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اس کو 1 رکعت بھی مل جائے 2 رکعت بھی مل جائے تو اس کو مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ہی ادا کرنا ہوگی. وہ یہ نہیں اصول چلے گا کہ اس پر چونکہ 2 ہی فرض ہیں اور اس نے 2 رکعت کو ہی پا لیا ہے لہذا امام کے ساتھ وہ سلام پھیر دے. اس کو پوری نماز ہی پڑھنا ہوگی. وہ درمیان میں بھی سلام نہیں پھیر سکے گا اور امام کے ساتھ 4 پڑھ کر ہی سلام پھیرے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی مین علت کیا ہے قصر نماز پڑھنے کی؟ کیونکہ آج کل بھی ہمارے ہاں ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ چونکہ آج کل تو ایسے ذرائع آ گئے ہیں کہ جس سفر پہ قصر نماز ہوتی ہے وہ تو آپ چند منٹوں میں بھی طے کر سکتے ہیں. آپ اگر موٹر وے سے جا رہے ہیں، اسپیڈ کوئی ہائی وے سے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں تو انسان کو بالکل بھی تھکاوٹ نہ ہوئی اور وہ مطلب بالکل تھکاوا محسوس نہ کرے. تو اس سلسلے میں یہ تھکاوٹ ہے یا مطلب سفر کرنا ہی علت ہے؟ ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتی ہے حکمت. ٹھیک. جو احکام ہے نا ان کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے. قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے نا وہ قصر کی نماز کو جو علت بنایا گیا ہے وہ سفر ہے. اچھا. جب بھی سفر ہوگا ٹھیک ہے، وہ سفر کی سہولیات جس طرح کے بھی ہوں، آپ ہوائی جہاز پہ سفر کریں، آپ اپنی گاڑی پہ سفر کریں، ریل میں سفر کریں، جیسا بھی سفر ہوگا نا وہ علت ہے، سبب ہے آپ کی نماز کے قصر کرنے کا. حکمت یہ ہے کہ آپ پر آسانی ہو، آپ پر مشقت نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ رفع حرج یہ بھی ایک دین کا تقاضا ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالی نے دینی معاملات میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا ہے. تو سفر علت جب بھی پائی جائے گی تو نماز کو قصر کرنا ہوگا. اور یہ قصر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انسان مشقت میں نہ پڑے. اس لیے اس کی علت کو پیش نظر رکھ کر قصر کیا جا سکتا ہے. روزے کا بھی یہی حساب ہے؟ روزے کا بھی یہی سفر میں جب بھی سفر میں ہوگا تو آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں، بعد میں اس کی گنتی کو پورا کر دیں، خاص سفر کسی قسم کا ہو. اچھا. اس میں نہیں دیکھا جائے گا کہ سہولت والا سفر ہے یا مشقت والا سفر ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا. جب بھی سفر ہوگا آپ روزے کو قضا کر سکتے ہیں اور جب بھی سفر ہوگا آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے خاوند کچھ عرصہ پہلے بوجہ کینسر فوت ہو گئے. دوسری جگہ شادی کی تو وہ خاوند بھی فوت ہو گئے. اب سسرال والے انہیں تانے دیتے ہیں کہ یہ عورت 2 خاوند کھا گئی، یہ منحوس ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں مذکورہ بہن کا کوئی قصور ہے؟ کیا وہ اس کی ذمہ دار ہیں؟ آپ اس سلسلے میں دینی رہنمائی فرمائیں. یہ نحوست کا چیپٹر جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے. انسان اگر منحوس بنتا ہے تو بدعمالی کی بنا پر بنتا ہے.
اور اس کے عقیدے کی خرابی کی بنا پر بنتا ہے۔ اسلام میں کسی شخص کو، کسی جانور کو، کسی جگہ کو منحوس قرار دے دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نحوست کا وجود ہوتا تو وہ 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی، اچھا عورت میں اور سواری میں اور گھر میں، اچھا لیکن چونکہ اسلام میں نحوست کا تصور نہیں ہے لہٰذا ان 3 چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ البتہ عورت کی نحوست یہ ہے کہ وہ بات چیت کرنے میں بدخلقی کا مظاہرہ کرے، یا سواری کی نحوست یہ ہے کہ وہ اڑیل مزاج ہو، اور گھر کی نحوست یہ ہے وہ تنگ و تاریک ہو، وہاں ہوا کا گزر نہ ہو، دھوپ وغیرہ نہ آ سکے۔ لیکن اس کو ذاتی طور پر منحوس کہنا یہ غلط ہے۔ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم عورت کو منحوس کہیں، یہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی اس کے خاوند پر آئی ہے، دوسرے خاوند پر آئی ہے، تو اس بنا پر عورت کو طعنے دیے جائیں یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا ویسے ہی منع ہے، تو چاہے جائے کہ ہم عورت کو منحوس قرار دیں یہ غلط ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی مطلب باتیں سامنے آتی ہیں کہ کوئی شخص بدقسمت ہم کہہ دیتے ہیں، یا بہت سپرسٹیشس ہم ہو جاتے ہیں کئی باتوں پہ، کوئی کالی بلی کا تصور، 13 نمبر کا تصور، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہم نحوست یا خوش قسمتی کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ تعلیم کا مسئلہ ہے یا تربیت کا، یا کس وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے معاشرے میں جہالت بڑی ہے، اس جہالت کی وجہ سے ہم اس طرح کے باتیں کر لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم ہندوانہ رسم و رواج اور ہندوانہ معاشرت میں رہے ہیں، وہاں سے اس طرح کی باتیں ہمارے پاس آ چکی ہیں، وگرنہ بلی کا گزر جانا اور اسی طرح کوے کا بولنا یا اچانک کتے کا سامنے آ جانا یہ کوئی منحوس چیزیں نہیں ہیں۔ ہم جب گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے پیچھے نا سیاہ رنگ کا کپڑا باندھ دیتے ہیں، بالکل خاص نمبر پلیٹس بھی ہم لیتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، قسمتی کی علامت ہو، یا اسی طرح گھر بناتے ہیں تو سیاہ ہنڈیا ہم اس کے اوپر چھت پر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی وہ اچھے اعمال یا برے اعمال کی بنا پر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں کہ ہم اس کو منحوس قرار دیں یا اس کو بچنے کے لیے، دیکھیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے پاس چھری رکھ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں اس طرح اس کی بلائیں ٹل جائیں گی۔ یہ بلائیں وغیرہ ٹلنا یا کسی چیز کا منحوس ہونا وہ ذاتی طور پر کوئی منحوس نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم کہتے ہیں اکثر نظر لگ جانا، تو اس کا بھی وہی تصور ہے؟ یہ واقعی لگ جاتی ہے؟ مطلب ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ جائے گی، یا کسی کو بہت زیادہ پرومیننٹ نہ کریں، یا بہت زیادہ نمائش نہیں ہونی چاہیے، اس سلسلے میں؟ نظر کا تو وجود ہے۔ اچھا، نظر اس کی فلسفی بھی ہے کہ نظر جب انسان کسی کو دیکھتا ہے نا غضبناک نگاہوں سے، زہر آلود نگاہوں سے، تو آنکھوں سے ایک شعائیں نکلتی ہیں، اچھا، جو سامنے آدمی جو بیٹھا ہوتا ہے اس پر وہ پڑتی ہیں، اس کی بنا پر وہ بیمار ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی خرابی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کا چہرہ زرد ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی ہوئی ہے، تم اس کو دم کرو۔ تو نظر کا چیپٹر جو ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں العین حق، نظر برحق ہے، لیکن اس کا علاج بھی آپ نے بتلایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نظر کا علاج یہ ہے کہ وہ شرعی دم کیا جائے، اچھا، اور نبی کریم یہ آخری 2 صورتیں جو ہیں نا، ان کے اترنے سے پہلے کئی ایک دم کیا کرتے تھے نظر سے بچنے کے لیے۔ تو جب یہ آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جب اتری نا، پھر آپ نے ساری دعائیں سارے دم چھوڑ دیے، پھر اسی کو ہی پکڑ لیا۔ صحیح۔ یہ نظر بد سے بچنے کا طریقہ یہ تو ہے۔ ہمارے اکثر جو معاشرے میں کہتے ہیں کہ مرچیں واڑ لیں، یا کوئی سونا یا انڈا یا اس طرح کی جو ہے قرآن آیات ایک تو ہے نا کہ وہ پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ جو ہم ٹوٹکے یوز کرتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ نمک ہے، یہ کالی مرچیں ہیں، یہ ناریل ہے، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، بالکل، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ رزق حلال جو کھانے کی چیزیں ہیں اس کو یوں ہی ضائع کر دیا جائے۔ وہ اس کے سر پر پھیر کر نہ مرچوں کو یا نمک کو یا ناریل کو یا اور چیز کو وہ پھینک دیتے ہیں۔ اکثر ہم سڑکوں پہ بھی دیکھتے ہیں چیل کا گوشت بک رہا ہے اور اس طرح کئی چیزیں۔ یہ اس سے نظر بد تو دور نہیں ہوگی، البتہ شیطان اپنا کام نکال لیتا ہے اس سے۔
صحیح. تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں کہ وہ مرچیں وغیرہ سر پر پھیر کر پھینک دی جائیں، یا اس کے سر پر یہ نمک پھیر دیا جائے، یا ناریل دے دیا جائے، یا گوشت پھیر دیا جائے. اس سے نظر بد دور نہیں ہوگی. نظر بد جو لگانے والا ہے نا وہ مسنون دم، مسنون قرآن آیات پڑھے گا نا تو اس سے وہ دور ہوگی. ناظرین کرام، یہاں ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. بسؤاله فيض من الذكر، بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. بسؤاله فيض من الذكر. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. شیخ محترم، ایک بھائی اسکول ٹیچر ہیں اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب سے حکومت نے مار نہیں پیار کا نعرہ لگایا ہے، طلبہ بد محنت اور بدتمیز ہو گئے ہیں. اگر سختی کریں تو پولیس کیس بن جاتا ہے، اور اگر نہ کریں تو تعلیم اور تعلم میں بے شمار مشکلات آ رہی ہیں. ایسی صورت میں ایک استاد کیا کرے؟ چلیے تو یہ تو ملکی قانون ہے، شرعاً وہ کس حد تک سختی برت سکتا ہے، اور ملکی قانون پر عمل درآمد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو ملکی قوانین ہوتے ہیں نا ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے کسی ضابطے سے نہ ٹکراتے ہوں. یہ جو انہوں نے بنایا ہے نا کہ مار نہیں پیار، یہ کچھ الجھنیں آئی تھیں. کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں وہ اندھا دھند مارتے ہیں، یا کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر پھاڑ دیا. تو یہ شکایات حکومت کو پہنچی ہیں تو انہوں نے یہ قانون بنایا. لیکن قانون بنانے میں بھی بڑی سختی کی گئی ہے. ان نے ڈی سی او کے نمبر، ایس ایچ او کے نمبر بڑے اویزاں طور پر، نمایاں طور پر لکھ دیے ہیں. جب وہ استاد کسی سے سختی کرتا ہے نا وہ طلبہ آگے سے دھمکی دے دیتے ہیں کہ استاد جی وہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی کر دیتے ہیں ٹیلی فون. وہ استاد تھوڑا سا بھی سختی ہو تو وہ ہاں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ استاد کسی کو کچھ نہیں کرتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے. اب سکولوں کالجوں میں یہ جاہلی پیدا ہو رہے ہیں. یقین جانیں کہ جو تعلیم ہوتی ہے یا شوق سے آتی ہے یا خوف سے آتی ہے. شوق تو ان کو بہت کم ہوتا ہے، تو خوف دلانا ہوتا ہے. تو خوف دلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مارا پیٹا جائے، وہ کوئی نہ کوئی دھمکی دی جا سکتی ہے، یا انسان کا اپنا روب اور دبدبہ اتنا ہوتا ہے کہ بچے اسے ڈرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. یہ نماز کے سلسلہ میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے نا تو ان کو نماز کا کہو. 7 سال کے بعد 8 9 10 سال تک وہ بچہ آپ کے کہنے پہ نہیں چلتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم پھر ان کو نا ہلکی پھلکی مار دے دو. ہلکی پھلکی مار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مار سخت نہ ہو کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کے چہرے پر داغ پڑ جائیں. ویسے بھی چہرے پر مارنے کی ممانت ہے، یہ چہرے پر مارنے کی ممانت ہے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. تو بچے کو ڈر پیدا ہو جائے تو اسلام اس حد تک تو یہ اجازت دیتا ہے کہ کم سے کم استاد کا روب اور دبدبہ اس کے دل میں آ جائے. لیکن یہ بچوں کے ساتھ تعلق یہ ہونا چاہیے جس طرح ایک ڈاکٹر اور مریض کا ہوتا ہے. یہ بکری اور کسائی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر صورت میں بچوں کو ذبح کرنا ہے. اس لیے قوانین جو گورنمنٹ کے ہیں ان کو ماننا چاہیے بشرطے کہ وہ کسی شریعت کے ضابطے سے نہ ٹکراتے ہوں. تو یہ قوانین پر عمل درآمد بھی ہو جائے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، تو اسی طرح قانون پر بھی حرف نہ آئے اور اپنا کام بھی نکال لیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اس سلسلے میں اگر ہم صرف تعلیم کے حوالے سے ہی مغرب کی مثال دیکھیں تو اس میں تعلیم بہت اوپر ہے، یعنی ان کی یونیورسٹیاں، ان کی ریسرچ اور ان کے بچے کافی زیادہ، ظاہر ہے وہ آج کل جو دنیاوی ترقی ہے اس میں کافی آگے ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے مار بھی نہیں ہے، وہ پیار سے پڑھایا جاتا ہے. تو وہ کیا سوسائٹی ایسی گروم ہو چکی ہوئی ہے کہ اب اس میں یہ چیز کا اطلاق ہو سکتا ہے، یا یہ ہمارے ہاں بھی سٹیجز کے بعد اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میوچولی اس طرف بڑھیں کہ پیار سے ہی یہ چیز کی جائے؟ اصل میں نا ہماری ذہن سازی نہیں ہوئی ہے. اساتذہ کرام کو بھی تیار کیا جائے پڑھائی کے لیے کہ آپ اس تعلیم کے اصول و ضوابط کے کیا ہیں. ویسے تو
ٹیچر ٹرینر کالج ہیں، وہاں اساتذہ کو تعلیم کے اصول و ضوابط بتلائے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ایک ذہن سازی کریں، اساتذہ کی بھی اور طلباء کی بھی، مختلف قسم کے کورسز کروائے جائیں اور ان کو بتلایا جائے تعلیم کا کیا معیار ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہونا چاہیے، طلباء کے اندر بھی اس کو اجاگر کیا جائے، اس کی اہمیت کو بتلایا جائے، تاکہ کیونکہ یہ دو، ایک طالب علم اور استاد، اس تعلیم کے دو محور ہیں، جب یہ دونوں ٹھیک ہوں گے تب اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ ہماری مغرب میں یہی ہے کہ وہ ذہن سازی کرتے ہیں، وگرنہ تعلیم اتنی نہیں ہے لیکن ذہن سازی ہوتی ہے، طلباء کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، اساتذہ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک انسان بنانا ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر کمی ہے، تعلیم تو بہت ہے، نصاب بھی بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن ذہن سازی کی کمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب، ایک آپ نے آج ابھی بہت اہم بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک کے جو قانون ہیں اس پہ عمل درآمد کرنا ہر شہری کو جو ہے نا وہ فرض ہے، یعنی اس کو شرعاً اس پہ اس کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا اس کا آئیڈیا یا وہ یہ ہے کہ وہ ملکی قانون پہ عمل درآمد کو گناہ شاید نہیں سمجھتا اگر اس کو توڑنے کو، مثلا اشارے لوگ توڑ رہے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اور قانون جگہ جگہ توڑے جاتے ہیں، اوور سپیڈنگ یا بہت سے قسم کی ہم مثالیں لے سکتے ہیں، جبکہ وہ نماز باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں یا عبادات پوری طرح کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں شاید کہ اس سے ثواب مل رہا ہے اور نہ کرنے سے گناہ مل رہا ہے۔ تو یہ ہم نے تعلیم لوگوں کو نہیں دی کہ آپ نے قانون بھی اسی طرح سے ہی ماننا ہے، اور جو لال بتی ہے اس کی بھی آپ نے اسی طرح ہی پاسداری کرنی ہے جس طرح باقی ثواب کی چیزیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کا یہ حکم ہے، ایمان والو تم اللہ کی بات خوشی سے مانو، اللہ کے رسول کی بات خوشی سے مانو، جو تمہارے حکمران بالا ہے ان کی بات کو بھی مانو۔ یہ جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کو، اپنے نبی کی اطاعت کو بیان کیا ہے نا، وہاں حکمرانوں کی بات کو بھی بیان کیا ہے۔ تو ان قوانین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ لال بتی اگر بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ کون سی ٹریفک چل رہی ہے، رات ہے، کوئی آدمی تو آ نہیں رہا ہے، لہذا گزر جائیں۔ اکثر حوادث اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ بجلی کا میٹر ہے، ہم اس کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، یہ وابٹا والے جی بل زیادہ بھیج دیتے ہیں، لہٰذا ہمارا حق ہے کہ میٹر کو آگے پیچھے کر لیں۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنے مفادات کو نکال لینا یہ بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا ملکی قوانین کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اپنے مفادات کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، اس کی احترام بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مجھ صاحب، اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ ایک تاجر کب اور کتنی مقدار میں کوئی چیز سٹور کر سکتا ہے؟ ذخیرہ اندوز گناہ گار ہوتا ہے، اس فرمان نبوی کا مفہوم بھی بتا دیجیے۔ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کون سی منع ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ تجارت کی بیس اور بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز لے کر رکھ لیتے ہیں، جب اس کا موسم آتا ہے تو جب موسم گزر جاتا ہے تو پھر وہ جب اس کو باہر نکالتے ہیں تو اسے کچھ نفع کما لیتا ہے۔ لیکن کسی چیز کو خرید کر رکھ لینا، اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک۔ نہ یہ گناہ ہے، کیونکہ تجارت کی بیس اور بنیاد ہی یہی ہے۔ ذخیرہ اندوزی وہ ممنوع ہے کہ بازار میں چیز دستیاب نہیں ہے، یا اگر دستیاب ہے تو بہت مہنگی دیتے ہیں، اور یہ تاجر آدمی اپنی چیز کو دبا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے کہ جب خوب مہنگی ہو جائے گی نا پھر میں اس کو نکالوں گا۔ اس قسم کی ذخیرہ اندوزی جس سے دوسروں کا خون چوسنا مراد ہو، یہ منع ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ چیزوں میں قید بھی پڑ جاتا ہے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کریں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے یا کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے تو جو آلریڈی ان کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کی سپلائی روک دیتے ہیں تاکہ جب مہنگا ہوگا تب بیچیں گے تاکہ زیادہ منافع ہوگا۔ یہ کیسا؟ یہ دیکھیں نا، یہ جب گورنمنٹ نے بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے، بجٹ سے پہلے جتنے بھی اشیاء صرف ہیں جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ چینی ہے، یہ گھی ہے، یہ چاول ہے، یہ آٹا ہے، سب کے سب اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ بجٹ کے بعد بھاؤ بڑھے گا نا پھر ہم بیچیں گے۔ یہ ہے وہ ذخیرہ اندوز گناہ گار جو لوگوں کی ضروریات کو پس انداز کر کے اپنے نفع کو سامنے رکھتا ہے، اس کی ممانعت آئی ہے۔ وگرنہ
مطلق کسی چیز کو خرید کر اسٹور کر لینا یہ منع نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے اس کا کام ہی ہے، کام کہ اس نے یہ ہے، ملک لیکن میں لے جب لینی ہے بازار چیز، میں اور وہ ایک چیز کی ضرورت ہے، لوگ مارے مارے پھرتے ہیں اور یہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی قیمت بڑھے گی تو پھر بیچوں گا، یہ گناہ ہے اور اس کو شریعت نے بہت عیب دار کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی جانب۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے شوہر، اس کے والدین اور بچوں کی خدمت کرتی ہے، مگر اس کا شوہر ہر وقت شاکی ہی رہتا ہے، جبکہ شوہر کی رضا عورت کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ ایسی صورت میں یہ بہن کیا کرے؟ کوئی وظیفہ یا اسلام کی ہدایات؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ خامند کو سجدہ کرتی، اتنا حق ہے اس کا۔ بلکہ یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو خامند ہے وہ عورت کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کرے گی تو اس کے لیے جنت ہے، اس کی نافرمانی کرے گی تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں جب معراج کی رات آسمانوں پہ گیا ہوں تو مجھے جنت اور دوزخ کا منظر دکھایا گیا ہے۔ میں نے دوزخ میں دیکھا کہ اکثر عورتیں جل رہی تھیں، ان کا سبب کیا تھا کہ وہ خامد کی ناشکری کرتی تھیں۔ اگر خامد جو ہے وہ پوری طرح حق ادائیگی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس کو اس کا اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہے۔ لیکن عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خامد کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی یا کوتاہی کرے، وہ اللہ سے دعا بھی کرتی رہے۔ وہ جو خامد شاکی ہے اس کے اسباب تلاش کرے، کیا وجہ ہے، میرا خامد مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ صرف خامد کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں خدمت کے علاوہ جو خامد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بچے، اپنے خامند، ان کے جملہ حقوق کی نگہداشت کرے تو امید ہے کہ حالات سازگار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا بھی کرتے رہے، صبر کرے اور خامند کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے اس پہ بہت زیادہ بحث چلی تھی، یہ جو تیسرا نقطہ آپ نے پیش کیا تھا عورت کو مارنے کے حوالے سے، اس میں ظاہر آپ نے بتایا کہ چند شرائط ہیں، اور دوسرا یہ کہ پنجاب اسمبلی کا ایک قانون بھی پاس ہوا پچھلے سال، اس پہ بھی بہت زیادہ بحث ہوئی، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اسمبلی والے تو قانون پاس کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں سندھ اسمبلی نے بھی ایک قانون پاس کیا ہے کہ 18 سال کے عمر تک کسی کا اسلام وہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح بے شمار قوانین ہیں اسمبلیوں کے جو واضح طور پر کتاب و سنت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، تو ہم نے معیار کتاب و سنت کا رکھنا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی قانون پاس کیا ہے جو کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کی ترمیم کیا جائے۔ یہ ملک اسلامی ملک ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئے، تو یہ ہمارے قانون میں ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو کتاب و سنت کے منافی ہوگا۔ اسمبلی اگر کوئی قانون اس طرح کا پاس کرتی ہے تو اس کو عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس جج حضرات کو بتلایا جا سکتا ہے کہ یہ قانون کی شک فلاں اسلام کے ضابطے کے خلاف ہے، تو اسے چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم حکومت سے الجھیں یا اس کے خلاف احتجاج کریں یا ہم گلی کوچوں میں یہ دمالیں ڈالتے پھریں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم عدالت کی طرف رجوع کریں اور عدالت کے پاس جا کر اپنا موقف ثابت کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ اس قانون میں ترمیم کرے وہ۔ اچھا شیخ صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں کھیل کود اور تفریح کس حد تک جائز ہے؟ اسلام میں کھیل کود اس حد تک جائز ہے کہ وہ جو اسلامی فرائض ہیں نا اس میں وہ دخل اندازی نہ کریں۔ ویسے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے تو اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ آگے چلے جائیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ہلکی پھلکی تھیں تو آپ نے دوڑ لگائی، اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھ گئیں۔ پھر ایک موقع آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، پھر اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، تو آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا، عائشہ یہ اس دوڑ کا میں نے بدلہ چکا دیا ہے جو پہلے تو آگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی تفریح اگر بیوی خامند کے درمیان جائز ہے تو عام پبلک کے لیول پر بھی یہ تفریح ہو جانی چاہیے۔ مثلا یہ مختلف قسم کی کھیلیں ہیں، یہ فٹ بال ہے،
اس طرح والی بال ہے جس سے جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے اور تفریح طبع بھی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں یہ جہادی مشقیں کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے کہا کہ تو دیکھنا چاہتی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر یہ سارا منظر وہ جہادی مشقوں کا دیکھا ہے۔ تو اس طرح کی تفریح طبع جو کسی فرض کی ادائیگی میں مخل نہ ہو، وہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس پر قدغن یا پابندی نہیں لگاتا ہے۔ مفتی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمارے سوالات کے جوابات دینے کا۔ ناظرین کرام، آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی سوالات یا مشکلات ہمیں لکھ بھیجیے، ہم اپنے اہل علم سے ان کے جوابات دریافت کریں گے۔ آپ واٹس ایپ پہ ہمیں وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں بھی ہم آپ کے جو جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. فاستفتح فالغيم منبجس علما على ألبابنا يجري. فالغيم منبجس علما على الباب